अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता रात का सरप्राइज ख़त्म नहीं हुआ था कि आज शाम को इमरान खान साहब ने एक और सरप्राइज दे दिया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और कल रात तक तकरीबन सारे तज्ज़ियाकार का यह ख्याल था कि परवेज़ इलाही साहब ने जो गोल्डन नंबर 186 का हासिल किया है, शायद वो इस तरह हासिल किया कि उनको तमाम मेंबरान को यह यकीन दहानी कराई गई कि वो पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा आप अगर पीछे जाएं तो आपको याद आएगा कि बहुत पहले इमरान खान साहब ने बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली तहलील करने के हवाले से जो गवर्नर को खत लिखना है वो उस पर उन्होंने दस्तखत करके मुझे दे दिए हैं और आज शाम को यह बाकायदा तौर पर गवर्नर को भेज दी गई। लेटर क्या कहता है? डियर गवर्नर साहब, आई परवेज़ इलाही, चीफ मिनिस्टर पंजाब, hereby advise you to dissolve the Provincial Assembly of Punjab. Regards, Parvez Ilahi, dated 12/1/2023। तो नाज़रीन, आज जो ये जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी वो भी हो गया। अब फवाद चौधरी साहब ने बताया कि केपी की असेंबली के हवाले से भी फौरी तौर पर अगले 24 घंटों में फैसला ले लिया जाएगा। असेंबली के को तहलील करने के हवाले से गवर्नर पंजाब को जो ये एडवाइस गई है, अगर गवर्नर पंजाब इस पर अमल नहीं करते तो कहा यह जा रहा है कि 48 आवर्स में पंजाब असेंबली को डिसॉल्व तस्वुर कर लिया जाएगा। अब यकीनन इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेचैनी शुरू हो गई है। उन लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अभी जो चीजें निकल रही हैं कि जी अब ये पूछना चाहिए गवर्नर साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुलवा कर के जी अंडर प्रेशर। अब एक चीफ मिनिस्टर को गवर्नर पूछेगा कि जी आपके सर पे बंदूक रख के तो नहीं साइन करवाए। तो ये इस किस्म की तहवीलें दी जा रही हैं। इमरान खान साहब जो लोग कहते थे कि जनाब वो सियासत नहीं उनको आती, वो सिर्फ क्रिकेटर हैं, लेकिन अब दिखा दिया कि सियासत क्या होती है। और जो जिसको कहते हैं कि दौड़े लगवा दी पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इमरान खान साहब ने। और अब लगता ऐसे है कि आम इंतखाबात कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अक्टूबर की बात अब पुरानी लगती है। अब अगले कुछ दिनों में 15-20 दिन, महीने के अंदर अंदर शायद असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जिसको विद इन 90 डेज इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन रही है और बहुत सारे सवालात हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो लंदन से बैठकर मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब को टेलीफोन खड़का दिया और मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये इतलात भी आ रही हैं कि पंजाब की जो भी सरकर्दा उनकी जो पार्टी क़यादत थी पंजाब में, उनके ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि जो कल रात हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था। और आज तो खैर अब मामला ही बदल गए। यकीनन पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कतई तौर पर तवक्को नहीं कर रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जरदारी साहब फौरी आने वाले दिनों में या कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि जी लाहौर में डेरे डालने वाले हैं और फिर परवेज़ इलाही साहब का जो है वो तख्ता उलट दिया जाएगा, नंबर गेम पूरी नहीं कर सकेंगे। वो हमने कल रात देखा और आज जिसका इमरान खान साहब ने बहुत पहले बता दिया था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया था कि मैंने दस्तखत करके जो है वो ख़त इमरान खान साहब को दे दिया है और ये उनकी अमानत थी जो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वर्ड ऑफ ऑनर जो दिया था उस पर कमिटमेंट जो है पूरी करते हुए वो अमानत वापस इमरान खान साहब को लौटा दी है। बहुत सारे मामलात हैं। फिर दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा एक दफ़ा दोबारा मुत्तहिद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में फारूक सत्तार भी वापस आ गए और दूसरे जो कमाल मुस्तफ़ा साहब वो भी वापस आ गए हैं। दोनों ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज फिर एक वार्निंग दे दी है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात जो रह गए थे वो नहीं होंगे कराची में। और उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम शाहराह फैसल बंद कर देंगे तो हम देखेंगे ये इंतखाबात कैसे होते हैं। और एक बाकायदा वार्निंग दे दी। एक दिन का वक्त दिया है उन्होंने पीडीएम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को कि जनाब आप फैसला कर लें और अब हम इकट्ठे हो गए हैं और फिर हम
انتخابات بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی صورتحال ہے. اور ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں ہم تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ نہ انہوں نے کوئی کاغذات جمع کروائے ہیں این او سی کے لیے، نہ انہوں نے اپنی کوئی کارروائی شروع کی ہے، لیکن وہ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ جھوٹ بول کر اور سوشل میڈیا پر کمپین چلا کر فائلیں اور پلاٹ بیچ رہے ہیں، کی جمع پونجی جو ہے وہ ایٹ رسک ہو رہی ہے. اور اس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیا کردار رہا اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں ہے کہ وہ لیگل ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے. ناظرین ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فواد احمد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. بہت بہت شکریہ فواد احمد آپ کے وقت کا. اختیار ولی خان پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. اور ندیم قریشی ایم پی اے تھے، مطلب ابھی تک تو تحلیل نہیں ہوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ایم پی اے میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا بھی. ناظرین فواد چوہی صاحب نے آج کیا بات کی پنجاب گورنر کو اسمبلی کے حوالے سے، یہ ذرا سن لیں. پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس ہے اس پر دستخط کر دیے. اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے، اور اگر گورنر نے آئین کے مطابق اگر 48 گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ 48 گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی. حمزہ شہباز کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کی جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ باہم مشورے سے انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ 90 دنوں کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. 90 دنوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. انٹرم سیٹ اپ کے لیے مشاورت کی جائے گی. اگر نہیں کی جائے، اگر وہ اس میں کامیابی نہ ہوئی، ناموں پر اتفاق نہ ہوا، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ اناؤنس کر دے. فواد احمد صاحب ساری صورتحال ہے، ابھی کل رات کے شوق سے نکلے نہیں تھے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا بھی کر دیا چودھری پرویز الہی صاحب نے. اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ جو گزشتہ رات ہم سب تجزیے کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ تمام ممبران جو 186 کا گولڈن نمبر چودھری پرویز الہی صاحب نے حاصل کیا ہے، وہ اس بات کی یقین دہانی کے بعد کیا گیا تھا کہ جناب میں پروونشل اسمبلی تو نہیں توڑوں گا. اس خیال کا سب سے بڑا جو اس وقت وجہ بنی وہ یہ تھی کہ آج گورنر نے عدالت میں یہ کہا کہ جی چونکہ عدم اعتماد کے بعد اعتماد کا ووٹ چونکہ وہ لے چکے ہیں پرویز الہی صاحب، تو لہٰذا یہ میٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، پل بیک کرتا ہوں. تو یہاں سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ گزشتہ رات جس طریقے سے جو رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ صاحب تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایگریسو نہیں تھے. پھر اپوزیشن جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے چلی گئی. کوئی بہت بڑا ایگریشن اس سارے مرحلے کو، اس پروسیس کو روکنے میں نظر نہیں آیا. بہت ہی آسانی سے، ٹھیک ہے ابتدا کے اندر انہوں نے تھوڑا سا ہنگامہ کیا، کرسی بھی چلی، یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ایک ہنگامہ ہونے والا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ پل بیک کرتے گئے، نکل گئے. اور صبح جب گورنر صاحب نے عدالت کے اندر لکھ کر دیا تو پھر یہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بارگین ہو چکی ہے، کوئی آپس میں جو ہے وہ ملی بھگت ہے، جس کے بعد یہ طے ہوا ہے. کیونکہ نون لیگ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گورنر صاحب نے اس لیے واپس لیا ہے کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاثر دیا گیا، یہ بھی بیان دیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ جو ارکان جنہوں نے ووٹ دیا پرویز الہی کو اس شرط کے اوپر دیا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایگریشن کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو اب تک کرتے آ رہی ہے، وہ ایگریشن سیاست کے اندر ان کی ایک کامیاب چال کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے اور پہچانا جا رہا ہے. اب تک اگر آپ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی انہوں نے جو چاہا کیا، یہاں تک کہ قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ قرارداد کو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا وہ سب نے دیکھا. اس کے بعد ضمنی انتخابات آئے پنجاب کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ایگریسولی انہوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں حصے لینے میں کامیاب ہوئے.
ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، یہاں تک کہ 11 پسند کی نشستیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تقریباً تمام کے اوپر ہی کراچی کی ایک نشست کو چھوڑ کے عمران خان صاحب بآسانی کامیاب ہو گئے. ملتان والی نشست جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ ہار گئے کیونکہ، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب امیدوار نہیں تھے، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی تھی. تو یہ سارے سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اب تک جو ایگریشن کی سیاست تھی عمران خان صاحب کی، اس نے بہت کچھ گین کیا ہے، پولیٹیکلی بھی گین کیا ہے اور پبلکلی بھی جو ہے وہ اپنے موب کو اور اپنے کارکنان کو اور اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہے. دوسری جانب ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم، خاص طور پہ پی ایم ایل این، جس وقت سے ان کی حکومت آئی ہے آج کے دن تک کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ کوئی ایگریشن دکھائی گئی ہے، کوئی پولیٹکس کے اندر اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو ان کے اوپر ان کو درپیش ہے، ان کے آس پاس جو ہے وہ جمع ہو رہی ہیں. فواد، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ سٹیک پر لگا کر ہم نے حکومت سنبھالی، بہت حالات خراب تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو تحلیل کر رہے ہیں، اپنی اسمبلی کو تحلیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک انہونی سی چیز ہے. اختیار ولی خان صاحب، عمران خان صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب پرائم منسٹر نہیں ہوں گا، باہر نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. کل انہوں نے کہا کہ میں 10-15 دن تک انشاءاللہ دو ہفتے تک میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کیمپین میں جا رہا ہوں، الیکشن کیمپین میں. ابھی سی ایم کے پی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، جس طرح وہ حکم کریں گے اسی طرح کروں گا، اور کل وہ لاہور میں زبان پارک میں ملنے بھی آ رہے ہیں. تو ابھی تک جو ہمیں نہیں لگتا تھا وہ ہو گیا. آپ بھی میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ چکے ہوئے تھے کہ ایسا نہیں کرے گا عمران خان یا پرویز الہی صاحب نہیں کریں گے. یہ تو اب سارا ہو گیا. اب مزید سرپرائزز کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، میں جس طرح ماضی میں انہوں نے سرپرائزز دیے ہیں، اس طرح کے سرپرائزز جس کو آپ سرپرائزز کہہ رہے ہیں یہ حادثے ہیں. جو انہوں نے کہا تھا نا، جو ان کی ایک ایک بات اس قوم کے ساتھ جو ہے یہ حادثے کے طور پہ پیش آ رہا ہے. جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے، ارلی الیکشن کرانے کے لیے یہ ان کا ایک حربہ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اسمبلی بھی جائے گی، اسمبلی اگر ٹوٹ بھی جائے گی تو ارلی الیکشن کا ان کا پریشر جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اس بات پر قائل ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ارلی الیکشن سے زیادہ جو 2-3 چیزیں ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے جو ہے ملک میں جو ٹیررزم کی ویو آئی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. نمبر 2 جو اکانومی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک ملک دوسرے ملک کہاں سے وہ اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، وہ سب سے ضروری ہے. ایک ملک جب اکنامکلی ویک ہو جائے، کمزور ہو جائے، وہ خدا نہ خواستہ وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، جو کہ عمران خان کا ایک خواب ہے، لیکن اس کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. نمبر 3 جو اس وقت ملک میں گزشتہ سیلاب کی تباہکاریاں ہیں، عمران خان کو سیلاب زدگان سے اور سیلاب کی تباہکاریوں سے کوئی سروکار یا کوئی اس کی نسبت تو نہیں ہوگا، لیکن ہم کنسرن ہیں، ہمیں فکر ہے. آج بھی گزشتہ سیلاب کا پانی سندھ میں کئی جگہوں پہ کھڑا ہے، وہاں پہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے مطابق نئے سینسز جب تک نہیں ہوں گے، نئی مردم شماری جب تک نہیں ہوگی تو نیا الیکشن نہیں ہوگا. پاویں اسمبلی آج توڑ دو، 6 مہینے پہلے توڑ دیتے یا 6 مہینے بعد توڑ دو، فرق کوئی نہیں پڑا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب انہوں نے جو اپنا بدصورت قسم کا اختیار ولی خان صاحب اسی پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے گا ان 2 صوبوں میں؟ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، 12-12.5 کروڑ کی آبادی ہے، وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر چلتی رہے گی یا آپ کی مرضی کے مطابق جب تک انتخابات ہوں گے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے ودن 90 ڈیز انتخابات کروانے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 90 ڈیز کے انتخابات کرانے کے لیے آپ کو ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے. میرا اپنا حلقہ جب خالی ہوا تھا تو وہاں پہ 9 مہینے بعد الیکشن ہوئے تھے، کیونکہ جو این سی او سی تھا اس نے کہا تھا کہ ملک میں کورونا پھیل رہا ہے اور حالات
الیکشن کے نہیں ہیں. تو ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ اب اسمبلی توڑنا, ضمیر صاحب میں آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑنا ان کے پاس ایک آپشن ہے, الیکشن کرانا یا نہ کرانا اس کے لیے ہمارے پاس 1 درجن سے زیادہ آپشنز ہیں کہ الیکشن کب کرانے ہیں, کس طرح کرانے ہیں, کیوں کرانے ہیں اور کیسے کرانے ہیں, وہ پھر ہم ڈیسیجن لیں گے. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس سرپرائز سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی, پی ڈی ایم میں کوئی ہلچل نہیں ہے؟ کیا ہوگی, ہم تو ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں 2013 سے. یہ جو 126 دن کا دھرنا تھا, ان کا تو ہر کام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سرپرائز ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو ان کے کرپشن کی کہانیاں نکلتی ہیں وہ بھی سرپرائز ہے, گڑیاں چوری ہوتی ہے وہ بھی سرپرائز ہے, رنگ روڈ کا اسکینڈل نکلتا ہے وہ بھی سرپرائز ہے, عمران خان کے دورے پاکستان کو تنہا کرنا بیرون دنیا میں وہ بھی سرپرائز تھا. پاکستان کی یہ بھی ایک سرپرائز تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا, اس میں بیٹھ گئے. اس میں انہوں نے لائبریری بنانی تھی, یونیورسٹی بنائی تھی, وہ بھی ایک سرپرائز تھا. جب یہ بولتے تھے کہ میں تو گورنر ہاؤسز کو میں بلڈوز کر دوں گا, وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, وہ بھی ایک سرپرائز تھا. پھر ان سارے وعدوں سے ایک ایک کر کے یو ٹرن لینا ڈیلی ایک سرپرائز ہوتا ہے ان کا. تو یہ روٹین کی باتیں ہیں. عمران خان جو ہے وہ he is not in his senses, he is not a political person, he is not a political democratic soul, he is something very else. وہ ایک کھلاڑی اور ایک پلے بوائے ٹائپ آدمی ہے, غلط جگہ پہ اختیار ولی خان صاحب چلیں, جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ چلے گئے عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو کہ دیکھیں جی ہم تو مطلب اپنی حکومتوں کو اس طرح قربان کرتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر عام انتخابات ہوں, اور پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہے. تو بیسیکلی تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جی آپ مطلب مسائل یقیناً آپ نے جو بتائے ہیں, لیکن بظاہر جو ہے عوام تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتی. وہ تو ان کو تو یہی, آپ گلی محلے میں جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی ناصرین ہے, انتخابات جانا نہیں چاہتے. ضمیر بھائی, عوام دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو دیکھنا بھی ہوگا اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ملک خالی خلی نعروں سے چلتا ہے, باتوں سے چلتا ہے, مفروضوں سے چلتا ہے, سبز باغ دکھا کے چلتا ہے, یا عملی کام کرنا ہوتا ہے. اب تو وہ ٹائم آئے گا, وہ وقت آئے گا جب الیکشن ہوگا, جس دن بھی اناؤنس ہوگا تو ان سے یہ پوچھا جائے گا, جبکہ اس وقت وہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں, اکیلے کھیل رہے ہیں. ابھی تو مریم آئے گی, مریم نواز شریف پاکستان پہنچ رہی ہے, پھر نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. اطلاعات تو ایسی ہیں کہ وہ الیکشن موڈ میں آ رہے ہیں. بالکل اختیار ولی خان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, فواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں حسان خاور صاحب جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر, اس پر اور اسی صورتحال پر مزید گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, حسان خاور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان یہ ایک بات سنیے گا, ڈیئر گورنر پنجاب, I پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب hereby advise you to dissolve the Provincial Assembly of Punjab. Regards Parvez Elahi, dated 12/1/2023, duly signed. What else is in the magic box of Pakistan Tehreek Insaf? آخری بات ریپیٹ کیجئے گا, پھر سے آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. بالکل لاسٹ سینٹنس. میں نے کہا کہ کیا مزید کیا ہے آپ کی سلیو میں, what else is up your sleeve or what else is in your magic box? دیکھیں, nothing is up our sleeve. بات یہ ہے, ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ ہم نے اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جانا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا, ان کا خیال تھا کہ شاید یہ پلان کچھ اور ہے, یہ نہیں ہو پائے گا, اور اللہ کے فضل سے کل اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا اور آج ہم اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب بڑھ گئے ہیں. اور اس میں جن لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی اس میں رکاوٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئین سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور آئین سے رجوع کرنا چاہیے. آئین کے مطابق اب اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن باقی نہیں ہے. گورنر کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہوگی. کے پی کی اسمبلی بھی تحلیل کرنے جا رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے, اور مجھے امید یہ ہے کہ وفاق میں بھی یہ الیکشن اب ہونے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شاید یہ صرف 2 صوبوں میں الیکشن کروا نہ سکیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو بھی جائیں
اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف میدان مار لیتی ہے جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے, تو پھر نیشنل الیکشن میں جانا ان کے لیے ویسے ہی اس وقت مشکل ہو جائے گا. تو میری ذاتی رائے میں تو اب ملک جو ہے وہ جنرل الیکشن کی جانب ہی بڑھ رہا ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈرز کا خیال ہے کہ جناب ہم ان 2 بڑے صوبوں میں الیکشنز کروا دیں گے اور ہمارے ایم این ایز موجود ہوں گے اور ان کے نیچے ایم پی ایز الیکشن لڑیں گے, تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہوگی. دیکھیے ان کا خیال ہو سکتا ہے, ون ون تو بہرحال ان کے لیے نہیں ہے. اگر ون ون ہوتی تو وہ ایڑی چوٹی کا زور نہ لگاتے ہمیں اسمبلیوں کے تحلیل سے روکنے میں. سو ان کو اچھی طرح اس وقت عوام کا موڈ بھی پتہ ہے, ان کو اپنی سیاسی حیثیت بھی پتہ ہے, اور ان کے ذہن میں جو الیکشن کے نتائج ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ بھی ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل ان کی جو دوڑیں لگتی رہیں کل تک, اور کل جو پھر ان کی شکلیں لٹکی ہوئی تھیں, تو میرے خیال میں ان کو پوری طرح اندازہ ہے. لیکن یہ لیگلی یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ صرف 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور تمام پولز بھی یہ بتا رہے ہیں, اور مطلب جنرل موڈ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یا ایون پی ڈی ایم کے لیے یہ الیکشن جیتنا قریباً ناممکن نظر آتا ہے. ایک چیز کی کوئکلی کلیریفائی کریں کہ کل رات تک ہمیں اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ 186 کا گولڈن نمبر حاصل کیا گیا. تمام اراکین کو یہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے یقین دہانی دلا کر کے جی اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ نہیں ضمیر بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو پوری پچھلے کچھ دنوں میں گیم چلی ہے نا, اس گیم کے اور کچھ کمپوننٹس کے علاوہ یہ بھی کمپوننٹ تھا کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بھی خبریں آئیں کہ جی عمران خان اور پرویز الہی کے بیچ میں بات ہوئی, پرویز الہی نے انکار کر دیا, اس طرح کی افواہیں بے شمار پھیلائی گئی, جو بازار گرم تھا. بالکل. اور پھر کوئی عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو شاید یہ بھی کہا کہ آپ کے کرپشن کے کیسز میرے سامنے آ رہے ہیں, اور اس قسم کی افواہیں چل رہی تھیں. لیکن میں اب ذرا فواد احمد صاحب ہمیں ذرا تھوڑا سا کراچی کی طرف بھی چلنا ہے. یہ ایم کیو ایم کتنا ڈینٹ ڈال سکے گی, کیونکہ پی ٹی آئی از فلی چارج ریڈی, جماعت اسلامی از ریڈی, پی ڈی ایم از ریڈی, ایم کیو ایم اکٹھی ہو گئی, فاروق ستار اور یہ سارے مصطفیٰ کمال صاحب وغیرہ. تو یہ کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اگر اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو 2014 میں فاروق اپنا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ایم کیو ایم پاکستان سے, ایم کیو ایم اس وقت متحد تھی, ناراض ہو کر جو ہے وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد یہ 2016 میں واپس آتے ہیں, اور اس وقت جو بنیادی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کا راستہ کراچی سے کلیئر کیا جائے. یہ ان کے ولائی کی حیثیت سے آئے تھے, ان کو لانے والے کون ہیں یہ سب کو پتہ ہے. اب بھی وہی لوگ ہیں جو ان کو اکٹھا کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو توڑا تھا. اس وقت تحریک انصاف کا راستہ صاف کرنے کے لیے توڑا تھا, اب تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے توڑا ہے, آپس میں جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ توڑ جوڑ کا معاملہ جب تک پاکستان کی سیاست میں چلتا رہے گا, سیاست اپنی حقیقی جمہوریت کی جو روح ہے اس کے مطابق چل نہیں سکے گی. اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ فواد آپ کو یہ کوئی نیچرل الائنس نہیں لگ رہا, اٹ از لائک یو نو انجینئرڈ الائنس؟ دیکھیں جی, کل تک جو ہے وہ ایک دوسرے کو تینوں دھڑے جو تھے آپس کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں گواہ ہوں 2019 کے اندر بھی یہ کوشش ہوئی کہ ان کو ساتھ بٹھایا جائے, 2020 میں بھی یہ کوشش ہوئی, 2021 میں بھی کوشش ہوئی. کوششیں کرنے والے کراچی کے مختلف تاجر بھی تھے, کراچی کی سیلیبریٹیز بھی تھیں, کھیل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. تو یہ جو دھمکی دی ہے خالد مقبول صدیقی نے کہ ہم شارع فیصل بند کر دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں انتخابات کیسے ہوں گے, اور یہ تو مطلب بہت واضح طور پر مطلب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی انتخابات نہیں ہونے دیں گے. اصل میں دیکھیں, ایم کیو ایم کو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ آ رہا تھا کہ ان کی طاقت تقسیم ہو گئی تھی 3 مختلف دھڑوں کے اندر. سب سے اہم دھڑا جو ہے وہ پی ایس پی لے کر چلی گئی تھی کہ جس میں تنظیم تھی, کیونکہ جس وقت ایم کیو ایم متحد تھی تو انیس قائم خانی ذمہ دار تھے تنظیم کو چلانے کے, اور انیس قائم خانی کی جڑیں کراچی کے ایک ایک یونٹ اور ایک ایک سیکٹر تک تھیں. انہی جڑوں کو استعمال کرتے ہوئے جب وہ واپس آئے تو انہی کے آسرے پہ واپس آئے کہ پوری تنظیم میرے ساتھ ہوگی, اور تنظیم کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ چلا بھی گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو جیل میں ایم کیو ایم کے کارکنان تھے ان کو بھی معافی دلوائی, ان کو بھی جو ہے وہ ڈرائی کلین کروایا, اور ڈرائی کلین کرنے کے بعد اپنی تنظیم میں شامل کیا. پھر وہ 2018 کے عام انتخابات کے اندر گئے, ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کی دعوت دی گئی, پی ٹی آئی کے اندر ضم ہونے کی دعوت دی گئی. مختلف پی ٹی آئی کے لیڈروں نے ان کو یہاں تک کہا کہ گاڑی میں مٹھائی کا ٹوکرا پڑا ہے, بس آپ ہاں کریں اور مٹھائی کھائیں, اور اس کے بعد ویسے فواد ایک بات ہے, وہ مصطفیٰ کمال نے آج ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے سارا شہر کا شہر بدماش ہو گیا. یہ کیا اپنی پرانی ڈگر پر چلے گی؟ اور دوسرا وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہم نہیں لیتے اور نہ لیں گے, وہ ان کو غدار, مہاجروں کا غدار ڈکلیئر کر رہا ہے. تو آئی تھنک دے آر بیٹر آف کہ ڈکلیئر کر دیا جائے, لیکن وہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں کریں گے یہ لوگ.
دیکھیں ان کو سارے ساتھ ملانے والے قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ وہ فرد جس کا نام آپ نہیں لینا چاہتے جو بانی ہے ایم کیو ایم کا وہ واپس آ جائے. اس نے تو انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے. ایم کیو ایم اس وقت کی ایم کیو ایم ہے جو متحد ہو گئی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کی حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی, مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی, کراچی کو ٹھیک نہیں گنا گیا, حلقہ بندیوں کے اندر جو ہے وہ علاقوں کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے, نسلی بنیاد پر جو ہے وہ علاقوں کو تقسیم کیا گیا ہے, لہٰذا ان حلقہ بندیوں کے تحت جو انتخابات ہوں گے وہ کراچی کی حقیقی آواز نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. نہیں تو یہ کیا واپس اپنی ڈگر پہ آئیں گے جو انہوں نے وارننگ دی کہ ہم شریف کیا ہوئے, سارا شہر بدماش ہو گیا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی طاقت آپس میں مل جانے کے بعد بھی ہوگی کہ وہ کسی بدماشی کی طرف یا کسی ایسے معاملے کی طرف جائیں گے کہ جہاں پر کسی کے شہر کھلے اور کہنے سے بالکل. میں چاہوں گا اختیار ولی خان صاحب سے بھی کمنٹ. آپ کے ٹیچر ضرور ہو سکتے ہیں اور یہ خواب دیکھنے پر کسی کو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ایگزیکٹلی. میں ذرا اختیار ولی خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. فواد, اختیار ولی خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب نیشنل اسمبلی کنٹینیو کرے گی, آپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں, اور پھر انہی کے ایم این ایز کے نیچے جو ہیں انتخابات ہوں گے ان دو پروونسز میں. لیکن اگر جو آج کی صورتحال ہے, ایم کیو ایم اگر باقاعدہ طور پر علیحدہ ہو گئی, ویسے تو انہوں نے کہا کہ جی فاروق ستار نے بولنے کی کوشش کی تو خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آپ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیں. فاروق ستار نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے. تو اگر یہ واقعی ہو گئے تو پھر تو آپ کے پاس مطلب یہاں پہ بھی نمبر نہیں رہے گا. نہیں جی, خیر اس طرح کوئی بات نہیں ہے. وہ آج ان کا بڑا اچھا دن تھا. اب ساری ایم کیو ایم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے میں مرج ہو گئے. دس از ناٹ این ان نیچرل الائنس, اور جس کو مرجر آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ان نیچرل نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے کہ کبھی ساری مسلم لیگوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے. ایم کیو ایم جو تھی تو وہ بھی اس طرح ہوئی تھی, کو بھی اکٹھا کیا جائے. مطلب یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ایک بات ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی اس میں ان نیچرل چیز نہیں ہے. اچھا ہے کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب بات الیکشن کی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا جو مطالبہ ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا وفاقی حکومت کی. وہ تو پہلے بھی آپ لوگ اتنے سارے لوگ گئے تھے وہاں پہ, رانا ثناء اللہ اور پتہ نہیں جو بھی گارنٹرز تھے, لیکن کوئی پیپلز پارٹی نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس ڈائلاگ جو ہے اور نیگوسیشن اس کے تو دروازے بند نہیں ہوئے نا. وہ تو آج بھی بات ہو رہی ہے, بلکہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے, اس وقت جاری ہے. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دوسری بات آپ نے کی الیکشن کی, تو میرے خیال میں یہ دنیا میں روایت ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اکیلا کوئی جمہوری ملک نہیں ہے. اب جو اسمبلی ٹوٹی ہے وہاں وہیں پہ الیکشن ہوگا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ پنجاب یا خیبر پختونخوا کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دو. اس طرح بھی کوئی وہ بات نہیں ہے, کوئی خواہ اس طرح ہی ہو جائے. اور دوسری ایک بات میں بتا دوں کہ شاید الیکشن سے پہلے کچھ احتساب وغیرہ بھی ہو جائے, تو اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور یہ تختوں سے ذرا نیچے اتر کر آ جائیں اپنے جو ان کے تاج و تخت ہیں, تو تھوڑا سا احتساب کا عمل بھی ہو جانا چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں پنجاب میں بھی اربوں خربوں کا, یہ تو خود ایک دوسرے پہ پی ٹی آئی کاف لیگ پر اور کاف لیگ پی ٹی آئی پہ کافی الزام لگا چکے ہیں. نہیں تو اب آپ کا خیال ہے کہ اب اگر دونوں صوبوں میں حکومت نہیں رہے گی تو آپ عمران خان صاحب پہ بآسانی ہاتھ ڈال لیں گے؟ نہیں, عمران خان پہ تو ہاتھ اگر قانون کو وہ مطلوب ہوئے تو ہاتھ تو ڈلے گا. وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا. عمران خان تو خود جو ہے وہ کئی کیسوں میں مطلوب رہا ہے, اور اگر اس پہ قانون نے ہاتھ ڈالنا ہوا تو ہاتھ اس پہ ضرور پڑے گا. اور اس سے پہلے احتساب اگر ہو جائے الیکشن سے پہلے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ اب آپ کے لیڈرز کو بھی تو اسحاق ڈار سے لے کے سب کو کلین چٹ نکلے گا. اور الیکشن سے پہلے احتساب میرے خیال میں قوم بھی چاہتی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں تو یہ لوگ نہیں ایسا ہی احتساب ہوگا کہ لندن سے آ کے سارے سب کیسز وغیرہ ختم. جی سوری, ایسا ہی احتساب ہوگا جس طرح آپ کے لیڈرز کے کیسز ختم ہو گئے؟ میرے خیال میں اس طرح احتساب نہیں ہوگا جس طرح ثاقب نثار نے ریگولرائز کیا تھا بنی گالہ کے محل کو. احتساب جو ہے وہ اس طرح ہوگا جس کو عوام بولیں گے کیا احتساب ہو رہا ہے. ضمیر صاحب, جو یہاں پہ آپ نے تو پنجاب میں تحریک انصاف اور
इनकी हुकूमत जो है काफ लीग की, ये तो आपने 4 साल देखी है। हम तो सही, पिछले सही। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में 100 अरब रुपए का, तो इनका एक करप्शन का केस सिर्फ BRT का है, पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का इनका बिलियन चले, का है। बिल्कुल सही। तो वो 350 केयर टेकर सेटअप अगर आएगा तो वो करेगा इनका एहतसाब। आपका पॉइंट आ गया, आपने सही फरमाया कि इंतखाबात से पहले एहतसाब हो जाए तो अच्छा है। फवाद अहमद, आपकी बहुत गहरी नजर है कराची के, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर, बात पर आपको क्या, एक तो पहले ये कि 15 जनवरी को इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, और दूसरा क्या, किसकी पोजीशन स्ट्रांग है? इज PTI स्टिल स्ट्रांग इनफ? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां तंजीम साजी नहीं है, लोग खुद निकले हुए हैं। और मैंने सुना भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स को PTI के, वो कहते हैं कि जी अली जैदी और ये बाकी जो, इन्होंने कोई तंजीम साजी नहीं की। फवाद अहमद, फवाद साहब को मेरे ख्याल में आवाज नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, फवाद अहमद साहब, हसन खावर साहब। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो किस तरह लोगों को लूट रही हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो लोगों को लूटती हैं। छत हर एक का एक ख्वाब होता है और उसके लिए वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी, कोई अपनी पेंशन के पैसे, कोई अपने घर के जेवरात बेचकर जाकर प्लॉट्स लेते हैं, और उसके बाद जब उनको पता लगता है कि जनाब ये तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है कि ये सोसाइटी बनेगी नहीं कि नहीं बनेगी। हमारे पास इस तरह बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई, और एक खास हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है कंट्री साइड रेजिडेंशिया, उन्होंने एक जो GT रोड, रावलपिंडी से जो मेन GT रोड है, वहाँ पे उन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम कंट्री साइड रेजिडेंशिया बेचना शुरू किए प्लॉट, और वहाँ पे उन्होंने फिर ख़रीदारी भी की, और ख़रीदारी वहाँ पे की जा रही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जो कल्याम मुगल एक मौज़ा है जिस पे के ऊपर सेक्शन 4 के तहत आप वहां पे ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी वहां पे बेची जा सकती है। इसके अंदर तकरीबन 1700 से जायद जो हैं वो 1700 से जायद प्लॉट्स हैं कनाल के, और कुछ मरला है, और इसके अलावा भी कुछ मौजे हैं जहां पे सेक्शन 4 लग चुका हुआ है। अब नाज़रीन, सेक्शन 4 वो होता है कि जहां पे NHA ने मना कर दिया होता है, और हमें बताया जा रहा है कि ये मोटरवे प्रोजेक्ट के लिए ये जगह जो है रख ली गई है। इस पे ना तो कोई लैंड जो है वो खरीदेगा और ना ही बेच सकेगा। तो और नोटिफिकेशन भी हुआ है इस मौजे का। मैं आपको दिखाऊं कि ये कल्याम मुगल है एक जगह, जिसमें एक तरफ GT रोड है, ग्रीन मार्कर से जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरमियान में ये कल्याम मुगल की जगह है जहां पे ये जो कंट्री साइड रेजिडेंशिया है, जो यहाँ पे ये प्लॉट बेच रही है, जो सेंटर में सर्कल हुआ है, और इसके लेफ्ट पे जो है रेड लाइन, ये रेलवे लाइन है। अब ये ना तो रेलवे लाइन क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि उस पर ब्रिज नहीं है, और दूसरा यहां से मोटरवे गुजरनी है। लेकिन हमने फिर RDA से पूछा कि जनाब ये एक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि रेगुलेट करती है तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को पिंडी के इर्द गिर्द और जितनी भी बन रही हैं, उनसे पूछा कि जनाब ये क्या माजरा है, लोग परेशान हैं और ये गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीद भी रहे हैं और उसके बाद प्लॉटों की फाइलें भी बेच रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं। तो हमें यह पता चला कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने FIR दर्ज कराई, और फिर हमने वो FIR भी हासिल कर ली, जो कि इसमें थाना रवात में रावलपिंडी में FIR दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि अथॉरिटी से LOP मंजूर कराए गए, यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेटर ऑफ जो भी LOP मंजूर कराए बगैर के गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन हाउसिंग स्कीम कंट्री साइड रेजिडेंशिया वाक़े मौजा कल्याम मुगल अंदर हदूद थाना रवात तहसील व जिला रावलपिंडी ने बुकिंग ऑफिस, प्लॉट्स और सोशल मीडिया पर इश्तिहारबाजी शुरू कर रखी है, और इस वजह से अवामुन्नास के साथ धोखा दही के भी मर्तकब हो रहे हैं। और इनके एक सेक्शन के तहत जो कि पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट है, उसके तहत इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब FIR जनाब दर्ज होती है नवंबर में। इसके बावजूद
کنٹری سائڈ ریزیڈنشیا جو ہے وہ لوگوں کو فائلیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ یہ کمپین بھی چلا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ سیگمنٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے جو کہ خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ کچھ فائلیں یا پلاٹس خریدے ہیں اور اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ تو موٹر وے کے لیے لینڈ ایکوائر کر لیا گیا ہے اور یہاں پہ سیکشن 4 لگ چکا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 آف دا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894۔ اب اس کے تحت آپ جس علاقے کو ایکویزیشن میں آ جائے اس علاقے میں نہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے، نہ کوئی وہاں پہ پلاٹ خرید سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ پلاٹ بیچ سکتا ہے، کیونکہ وہ بیسکلی ایک ڈکلیئرڈ لینڈ ہے کہ یہاں سے موٹر وے یا نیشنل ہائی وے گزرنی ہے۔ اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں، اور پھر جو ہماری بات ہوئی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیشل سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے ایف آئی آر تو کٹوا دی ہوئی ہے اور ان کے خلاف مزید بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اگر نومبر میں ایف آئی آر کٹی تھی تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اب تک ان کو سوشل میڈیا کمپین کرنے کی اجازت کیسے دی؟ کیونکہ واضح طور پر ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ یہ کنٹری سائڈ ریزیڈنشیا جو ہے یہ اس علاقے میں کلیام مغل میں بکنگ آفس بنایا ہوا ہے پلاٹس کا، اور سوشل میڈیا پر اشتہار بازی بھی کر رہی، وہ تو آج بھی جاری ہے۔ اگر ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا تھا تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ ان کے خلاف، اس کنٹری سائڈ ریزیڈنشیا کے خلاف مزید قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم چاہیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو اگریسیولی فالو کرے، نہ صرف اس کو، جو دیگر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھت ہر ایک کو چاہیے، اور اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے لوگ گھر کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں اور اس کے اوپر گھر کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز لوگ، لاہور میں دیکھا، کراچی میں دیکھا، کہاں نہیں دیکھا کہ لوگ پھر جو ہے وہ دھرنے دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں جا کے اپنے انصاف مانگنے کے لیے، اور ان کو پھر انصاف نہیں مل رہا ہوتا، اور بہت سے لوگ تو بیچ بچا کے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ نہ صرف بلکہ اس کنٹری ریزیڈنشیا کے اوپر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی مزید قانونی کارروائی کرے، اور دیگر ایسی جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر سٹرکٹ ایکشن لے، تاکہ عام آدمی، غریب آدمی لٹنے سے بچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔